अरकान ईमान। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान की मजबूती, भेदों का इल्म और मसीही तालीमात से पर्दा उठाने के लिए मसीही उलमाए कराम के पैगामात। प्यारे खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में मैं नाज़रीन की खिदमत में मसीही सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, आज मैं आपके सामने तिलावत करूँगा इमसाल की किताब, उसका 6वां बाब 16वीं आयत से 19वीं आयत तक। तो आइए मेरे साथ पढ़िए। यहाँ लिखा है, 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदा को नफ़रत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी ज़बान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रौ पाँव, झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है, और वो भी जो भाइयों में निफाक डालता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से तमाम सुनने वालों को बरकत मिले, आमीन। नाजरीन, ये जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इनमें उन 7 मकरूह कराहियत अंगेज़ गुनाहों का जिक्र है जो खुदा के नज़दीक अबॉमिनेशन है। ये लफ्ज़ कराहियत जो है, ये नफ़रत की उससे अगली डिग्री है। यानी ऐसा शख्स या ऐसी चीज़ जिससे आपको नफ़रत है और आप उसके करीब भी ना जाना पाएँ, उसे देखना भी ना चाहें, उससे कतरा कर निकल जाएं। ये लफ्ज़ कराहियत उसे शो करता है, ऐसी नफ़रत जो इंतहा की नफ़रत है। हमने देखा कि खुदा को जिन 7 चीज़ों से नफ़रत है, उनमें से नंबर 1 जिस पे हमने गौर किया वो है ऊंची आंखें। यानी खुदा को गुरूर से नफ़रत है और खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है, वो मगरूरों का सामना करता है। फिर नंबर 2 पे हमने सीखा खुदा को झूठी ज़बान यानी झूठ से कराहियत है, और झूठ से कराहियत इसलिए है क्योंकि खुदा सच है, यसु मसीह का नाम सच है, और खुदा का कलाम सच्चाई का खुलासा है, और शैतान जो है वो झूठ का बाप है, इसलिए खुदा को झूठ से नफ़रत है। फिर मैंने तीसरे नंबर पे जो पैगाम पेश किया वो है खुदा को नफ़रत है बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथों से। और उसके बाद हमने गौर किया खुदा को नफ़रत है बुरे मंसूबे बांधने वाले दिल से। अजीजों, आज हम गौर करेंगे कि और कौन सी बात है जिससे खुदा को नफ़रत है। तो 5वें नंबर पे इन आयात के मुताबिक वो मकरूह गुनाह जिससे खुदा को नफ़रत है वो है शरारत के लिए तेज रौ पाँव। वो पाँव जो शरारत करने के लिए तेज रौ हैं। शरारत का मतलब क्या है? शरारत मुतबादिल लफ्ज़ है या मुतरादिफ लफ्ज़ है गुनाह का। तो शरारत के मानी है गुनाह, बदकिरदारी, खुदा की शरअ की मुखालफत और खुदा के हुक्मों की पामाली, शरारत। और तेज रौ का मतलब है तेज रफ्तार। लेकिन बाइबल में यहाँ कुछ और लफ्ज़ भी इसके लिए आए हैं, वो है तेज रवी या कज रवी और टेढ़ी चाल। तो खुदा को टेढ़ी चाल से और शरारत के लिए तेज रफ्तारी से और शरारत के लिए तेज रौ पाँव से नफ़रत है। ये शरारत के लिए तेज रफ्तारी क्या है जिससे खुदा को नफ़रत है? फौरी मुनाफा कमाने के लिए नाजायज़ ज़राए
اختیار کرنے کی راہ اختیار کرنا، فوری منافع کے لیے تیز رفتاری اور دوڑ دھوپ کرنا، پھر راتوں رات دولت مند بننے کی جستجو، اور اس میں جائز ناجائز ہر طریقہ استعمال کرنے کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ راتوں رات دولت مند بن جائیں، یہ تیز رفتاری ہے، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں ہیں۔ اور پھر کامیابی کے لیے ناجائز ذرائع، انفیئر مینز کا استعمال، تاکہ اگر آپ جائز طریقے سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس میں وقت لگے گا، اس میں پروسیس ہے، لیکن ناجائز ذرائع اختیار کر کے کامیابی حاصل کرنا، جسے شارٹ کٹ ویز کہتے ہیں، خدا کو اس سے نفرت ہے۔ عزیزو، کچھ اور باتیں بھی ہیں جن میں ہم بڑی تیز رفتاری کرتے ہیں، ہمارے پاؤں تیز رو ہیں اور وہ بھاگتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کام کر گزریں جن سے ان کو فائدہ ہو، خواہ اس سے دوسروں کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی۔ آپ ٹریفک سگنل کے پاس کھڑے ہیں چوراہے میں، اور ریڈ لائٹ پہ آپ رکتے نہیں ہیں۔ دوسرے ممالک میں تو پیدل چلنے کے لیے بھی ایک اشارہ ہے، اور اگر آپ اس کی بھی پابندی نہیں کرتے تو گویا آپ ٹریفک کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، آپ خدا کے حکم کی پامالی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک لازم ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے ان قوانین کی پابندی کریں جو بائبل کے مخالف نہیں ہیں۔ یہ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ تو ہم اپنی ہی پروٹیکشن کو بھول جاتے ہیں اور تیز رفتاری سے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ پھر میں نے ایک رکشے پہ اس کے پیچھے لکھا ہوا پڑھا، وہاں لکھا ہوا تھا پنجابی میں، کالی کادی ہے۔ نہ جانے لوگوں کو یہ کالی کادی ہے کس بات کی اجلت ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے، کسی نہ کسی ناجائز طریقے سے وہ کامیابی حاصل کر لیں، شارٹ کٹ ویز اختیار کر لیں۔ خدا کو نفرت ہے اس سے۔ پھر ٹریفک کے رولز میں ہی سڑک کے اوپر 2 یا 3 لین ہیں، اور آپ کو جس لین میں چلنے کے لیے کہا گیا ہے اس پہ نہیں چل رہے، یہ حدود کی خلاف ورزی ہے، اور یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو کہا گیا ہے کہ لیفٹ لین میں رہیں تو لیفٹ میں رہیں۔ میں نے دیکھا ٹریفک کے جو سارجنٹ ہیں وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے کوئی کارڈز، پلے کارڈز ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ رکشے کو کہاں چلنا ہے، بائک کو کہاں چلنا ہے، اور تیز رفتار گاڑی کو کس لین میں چلنا ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس قانون کی پرواہ نہیں کرتے اور لین بلا وجہ بغیر اشارے کے، بغیر انڈیکیشن کے چینج کرتے ہیں۔ تو یہ تیز رفتاری خطرناک بھی ہے جان کے لیے، اور خدا کے نزدیک کراہیت انگیز بھی ہے۔ پھر ایک اور بات، آپ بینک میں ہیں یا کسی اور ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو لائن بنانی ہے، قطار میں کھڑا ہونا ہے، کیو میں کھڑے ہونا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی باری سب سے پہلے آ جائے۔ بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے لائن میں سب سے آگے ہوتے تو آپ پہلے آتے۔ اب بہت سے لوگ وہ 50ویں نمبر پہ آ کے کھڑے ہیں، اور ان کی جستجو ہوتی ہے کسی طریقے سے جا کر وہ آگے پہلے شخص کے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں، اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں کسی طریقے سے۔ تو قطار میں سے نکل کر آگے کھڑے ہو جانا، یہ بھی شرارت کے لیے تیز روی ہے۔ کسی کی حق تلفی کرنے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرنا، یہ شرارت کے لیے تیز روی ہے۔ میرے پاس جب میں ہائی اسکول کا پرنسپل تھا، بہت سے لوگ آتے تھے، میرے ملنے والے، میرے جاننے والے، اور کبھی کبھی ناواقف بھی، اور وہ مجھ سے کہتے تھے کہ کیا ممکن ہے کہ آپ ہمیں 8th پاس کا سرٹیفکیٹ بنا دیں؟ تو میں ان سے پوچھتا تھا، بھائی آپ نے 8th کلاس پاس کی ہے میرے اسکول سے تو ضرور دیں گے۔ کہتے او نو اصل میں نا وہ فلاں فلاں فلاں، اینڈ دے اسٹارٹس ٹیلنگ دا اسٹوریز۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ نو بھائیو، ایسی ہوشیاری سے، ایسے دولت مند ہونے سے باز آئیں، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔
بائبل میں سے میں چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس طرح لوگوں نے شرارت کے لیے اپنے پاؤں تیز رفتار کیے اور گناہ میں گرے اور اس سے ان کو نقصان بھی ہوا۔ لیکن سنیں، اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتائے چلوں کہ آج ہم سیکھ کیا رہے ہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں امثال کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ آپ کو یاد ہوگا جس میں میں نے پڑھا کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے، اور ہم پہنچ گئے آج 5ویں اس مکروہ گناہ کے بارے میں سٹڈی کریں گے ہم، جو ہے شرارت کے لیے تیز رفتاری، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ تو نمبر 1 جو مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے بلعام نبی کی۔ بلعام ایک نبی تھا، گنتی کی کتاب میں 22ویں باب میں آپ پڑھ لیجئے، 31ویں باب تک آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ بلعام ایک نبی تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ نبی تھا تو خدا کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، خدا سے وہ بات کرتا تھا اور خدا اس سے بات کرتا تھا۔ بائبل مقدس ایک ایسی معتبر کتاب ہے جس نے ان گناہوں کو بھی پڑھنے والوں کے لیے نمایاں کر دیا ہے جو نبیوں سے سرزد ہوئے۔ نبی بہرحال انسان تو ہیں، انسان تو تھے، اور اگر انسان ہے تو نبیوں سے بھی خطا، غلطی، گناہ سرزد ہو سکتا تھا۔ تو بلعام سے ایک بڑا گناہ مرتکب ہوا، بلعام ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوا، اور ارتکاب اس نے یہ کیا کہ بلق بادشاہ نے اپنے قاصد بھیجے اور کہا کہ اسرائیل کی فوجیں میرے ملک کے چاروں طرف جو ہے وہ صف آراہ ہو چکی ہیں، اور وہ کسی وقت بھی میرے ملک پہ حملہ کر کے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گی۔ لہٰذا بلق نے اپنے قاصدوں کو بلعام نبی کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ بلق بادشاہ یہ کہتا ہے کہ اے بلعام نبی، تو آ اور بارڈر پر آ کر اسرائیل کی سلطنت پہ، اسرائیل کی فوجوں پر لعنت کر، اور جب تو لعنت کرے گا تو میں جانتا ہوں کہ ہم فاتح ہوں گے اور اسرائیل جو ہے وہ مفتوح ہوگا۔ اب یہ نبی تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ فوراً جواب دیتا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اسرائیل کے لیے برکت چاہتا ہے خدا اسے برکت دے گا، اور جو اسرائیل کے لیے لعنت چاہتا ہے خدا اس کے لیے لعنت چاہتا ہے۔ اور نبی ہونے کی حیثیت سے اسے معلوم تھا، اور وہ کہتا ہے اچھا میں خدا سے پوچھتا ہوں، پہلے میں دعا کرتا ہوں۔ بھائی کیا ضرورت ہے پوچھنے کی خدا سے؟ اور خدا کا تو یہی جواب ہونا ہے کہ نو۔ اور ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب کے 22ویں باب کی 12ویں آیت میں کہ خدا نے کہا تو قاصدوں کے ساتھ نہ جانا۔ بہرحال بات یہ ہے وہ اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے چل پڑا، ٹیڑھی چال، کج روی، چل پڑا، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، چل پڑا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، آپ پڑھ لیجئے 31ویں باب تک جب جائیں گے، تو جب اس نے 4 دفعہ خدا کے حکم کو پامال کر کے وہ لعنت کرنے کے لیے چلا گیا، اور اس نے چاہا کہ اس کے منہ سے لعنت نکلے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شہرت مل جائے گی، وجہ یہ تھی کہ اسے چالاکی سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ دولت مند بن جائے گا، کیونکہ بلق نے اسے بڑی پوزیشن جو ہے آفر کی تھی، اس سے کہا تھا کہ وہ ہر طریقے سے اس کی مالی کفالت کرے گا۔ اور لالچ میں آ کر، لالچ بت پرستی کے برابر ہے، لالچ میں آ کر 4 دفعہ اس نے لعنت کرنا چاہی۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ خدا نے اس کا منہ بند کر دیا اور اس کے منہ سے لعنت کی بجائے برکت کے الفاظ نکلے، اور اسرائیل کو خدا نے برکت دی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے بلعام نبی چل پڑا نفرت کرنے کے لیے، لالچ کے لیے، تاکہ کسی طریقے سے ناجائز منافع کمائے۔ عزیزو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسے قتل کر دیا گیا، بڑی بری موت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اور مثال میرے سامنے ہے
बाइबल में से कि शरारत के लिए जो पांव तेज रहो हैं, खुदा को उन शरारत के लिए तेज रफ्तारी से नफरत है। उनमें दूसरी मिसाल है अबीसलूम की। अबीसलूम दाऊद बादशाह का और दाऊद नबी का बेटा था। खूबसूरत बेटा, घुंघरियाले बाल, हैंडसम। और अब उसकी तेज रफ्तारी देखें, शॉर्टकट तरीका। असूलन तो यह होना चाहिए था कि वो इंतजार करता बादशाह यानी अपने बाप की डेथ का, और डेथ के बाद खुदा दाऊद की नस्ल में से जिसे चाहता उसे मसा करता ताकि वो इस्राएल का बादशाह होता। लेकिन वो इंतजार ना कर सका, शॉर्टकट वे से किसी ना किसी तरीके से हुकूमत के ऊपर काबिज होना चाहता था। दाऊद जो उसका बाप था और खुदा का ममसू नबी था, बादशाह था, उसे वो कत्ल करवा के बादशाह बनना चाहता था। और उसका तरीकाकार क्या था? सुबह सवेरे उठता वो और फाटक के उस रास्ते के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता जहां से इस्राएल के लोग अपनी शिकायत लेकर बादशाह के पास आते थे। वो रास्ते में उनको रोकता और लोगों से हमदर्दी की बातें करता और उन्हें कहता कि मेरा बाप तुम्हारा फैसला नहीं कर सकता। उसे तो फिक्र ही नहीं कौम की, वो तो बनी इस्राएल का ख्याल ही नहीं रखता। मैं हूं ना, आप मुझे अपना मसला बताइए। और लोग उसकी चालाकी के सामने जेर हो गए। उसने चालाकी से कौम के दिल मोह लिए और एक मुखालिफ फौज तैयार कर ली अपने ही बाप दाऊद के खिलाफ। लेकिन याद रहे, दाऊद बाप था। दाऊद ने चाहा कि वो अबीसलूम का मुकाबला ना करे। उसने कहा चले हम यरूशलेम को छोड़ के भाग जाते हैं, ताकि अगर अबीसलूम हमला भी करे तो हमारी जवाबी कार्रवाई से अबीसलूम मेरा बेटा नौजवान कहीं वो कत्ल ना हो जाए। लिहाजा बादशाह अपनी फौज के हम जो उसके साथी थे उनके हमरा अपने महल से चला गया। और फिर जंग हुई और नतीजा क्या हुआ? अबीसलूम बड़ी बुरी मौत मरा। उसके घुंघरियाले बाल घने दरख्तों की टहनियों में फंस गए और वो घोड़े पे सवार था और घोड़ा उसके नीचे से चला गया और वो बालों के साथ लटक गया और किसी ने आकर तलवार से उसे कत्ल कर दिया। अजीजों, खुदा को शरारत के लिए तेज रो पांव से सख्त नफरत है, क्योंकि ये खुदा के नजदीक कराहियत अंगेज है। और ये वाकया जो मैंने आपके सामने शेयर किया है, ये आप दूसरे शमूएल के 18वें बाब में पढ़ सकते हैं। फिर एक और मिसाल मेरे सामने है जेहाजी की। जेहाजी एलीशा नबी का खादिम था। 24 घंटे खुदा के नबी के साथ रहने वाला शख्स। और यह नबी आप जानते हैं एलीशा, जब उसका उस्ताद एलिया नबी आसमान पे जाने को था तो उसने एलिया से दरखास्त की कि मेरी दरखास्त है कि तेरी रूह का दुगना मसा मुझ पे ठहरे, यानी जितने मौजे तूने किए उससे मैं डबल मौजे करूं, और तेरे ऊपर जो रूह है उसका डबल अनाइंटिंग मेरे ऊपर हो। और जेहाजी उसके साथ रहता था। जेहाजी एलीशा से खुदा का कलाम सुनता था, खुदा के मौजज़ात को देखता था, खुदा की तालीमात को सुनता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन ऐसा हुआ कि अराम का बादशाह जो है उसने अपने सिपाहसलार नोमान को, जो कोढ़ से भरा हुआ था, इस्राएल में भेजा और इस्राएल के बाद इस्राएल के पास सामरिया में जो बादशाह था उसके पास भेजा और कहा कि ये मेरा खादिम जो है, जनरल जो है नोमान, मेरी फौजों का सरदार, ये कोढ़ी है, इसके इलाज के लिए तू कुछ कर। और बादशाह ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, ये राम का बादशाह तो मुझसे जंग मोल लेने के लिए ये ऐसे हुलिये इस्तेमाल कर रहा है। और जब एलीशा को मालूम हुआ, एलीशा को खबर हुई कि बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े और बादशाह परेशान हुआ कि अराम का बादशाह जो है वो हमलावर होना चाहता है, बहाने ढूंढता है। एलीशा ने कहा नोमान को मेरे पास भेज दे, इसे मेरे पास भेज दे जो कोढ़ से पाक होने के लिए आया है। और कहानी आप जानते होंगे,
یہ کہانی دوسرے سلاطین کے 5ویں باب میں ہے۔ اور جو ہی نعمان اس کے پاس آیا، جیسے ہی گیٹ پہ دستک ہوئی، الیشا کے خادم باہر گئے اور انہوں نے نعمان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم الیشا نبی سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ میں کوڑی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے، مجھ پہ ہاتھ رکھے اور مجھے شفا دے۔ اور الیشا نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ جا کر یردن میں 7 بار غوطے مارے تو اس کا کوڑ ختم ہو جائے گا۔ نعمان غصے سے، قہر سے واپس پلٹا اور چلا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ نبی کیوں میرے پاس چل کر نہیں آیا، کیوں اس نے مجھے چھوا نہیں، کیوں اس نے میرا حال نہیں پوچھا، اور مجھے یہیں سے اس نے بھیج دیا کہ یردن میں 7 بار غوطے ماروں۔ تو اس کے خادموں نے کہا، جنرل، ہمارے آقا نعمان، اگر نبی باہر آتا اور آ کر آپ کا حال چال پوچھتا، آپ کے کوڑ والے جسم کے حصے پہ وہ آ کے ہاتھ رکھتا اور کہتا ہے میں تجھے شفا دیتا ہوں، تو وہ کر سکتا تھا۔ لیکن اگر وہ تجھے کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا تو کیا وہ بڑا کام نہ کرتا؟ اب ایک چھوٹا سا تو کام کہا ہے تو چل اور یردن میں 7 بار غوطے مار۔ اس نے یردن میں 7 بار غوطے مارے، اور 7واں غوطہ لینے کے بعد اس کا بدن بچے کی مانند بالکل تندرست ہو گیا، کوڑ کا نام و نشان نہ رہا۔ اور جہازی جو الیشا کا خادم تھا، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے اس نے ٹیڑھی چال چلی۔ نعمان شفا یاب ہونے کے بعد جب واپس آیا اور آ کر الیشا کو بہت سے تحفے تحائف، جیسے بادشاہ تحفے تحائف بھیجتے ہیں، ایسے بڑے بڑے تحفے تحائف آفر کیے، اور الیشا نے ان میں سے ایک بھی لینا گوارا نہ کیا، کیونکہ شفا تو خدا دیتا ہے، لکھا ہے مفت لیا ہے مفت دو۔ جب خدا نے آپ کو نعمت دی ہے شفا دینے کی، آپ یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں، مریض شفا پاتے ہیں، تو پھر اس کی اجرت کس بات کی، اس کا معاوضہ کیسا؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ لیکن جہازی کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ وہ نعمان کے پیچھے بھاگا اور کہا، جا کے جھوٹ بولا اور کہا کہ مجھے الیشا نے بھیجا ہے اور الیشا کو فلاں 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 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نعمان نے کھلے دل سے یہ چیزیں اسے دے دی۔ لالچ اس کے اندر آیا، وہ بھاگا نعمان کے پیچھے، جھوٹ بولا، اور لالچ کے بارے میں لکھا ہے یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ بہت سے لوگ لالچ سے دوسروں کے مال کو ہتھیانا چاہتے ہیں ناجائز ذرائع سے، یہ بت پرستی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جہازی کو ایک ایسی سزا ملی کہ الیشا نے کہا، جا نعمان کا کوڑ ساری عمر تجھے لگا رہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ جہازی بعد میں بھی الیشا کا خادم رہا، لیکن کوڑی رہا۔ جیسے ہی الیشا نے اسے کہا تو تمام عمر کوڑی رہے گا، اسی دم وہ کوڑی ہو گیا۔ عزیزو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ خدا کو تیز رفتار جو پاؤں ہیں گناہ کرنے کے لیے، شرارت کے لیے، ان سے نفرت ہے۔ اور ابھی تک ہم نے 2 واقعات پہ غور کیا ہے۔ پہلے بلعام نبی پہ، جس نے شرارت کے لیے اپنا پاؤں بڑھایا اور اسرائیل پہ لعنت کرنا چاہی اور خدا نے اسے سزا دی۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے غور کیا ہے ابھی جس شخص کے بارے میں، اس کا نام ہے ابی سلوم، یہ داؤد کا بیٹا تھا، اس نے شارٹ کٹ طریقے سے بادشاہ پر حکومت کرنا چاہی اور خدا نے اسے سزا دی۔ پھر تیسرے نمبر پہ جس شخصیت کے بارے میں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ ہے جہازی، اور میں نے بتایا اس نے لالچ کیا، الیشا کے حکم کی نافرمانی کی، الیشا نے وہ تحفے تحائف جو لینے سے انکار کر دیا تھا، شیطان نے جہازی کے دل میں یہ خیال ڈالا اور نعمان کے پیچھے گیا اور جا کے جھوٹ بولا اور اس سے وہ تحفے تحائف حاصل کیے اور پھر اسے سزا ملی، تمام عمر وہ کوڑی رہا۔ یہ واقعہ میں نے جیسے بتایا دوسرے سلاطین کے 5ویں باب میں ہے۔ ایک اور شخصیت جس کے بارے میں بائبل میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں ملتی، زیادہ تعلیم نہیں ملتی، لیکن ایک آیت ملتی ہے جس سے ہم جانتے ہیں کہ ایک اور شخص جس نے تیز رفتاری سے، شرارت سے، خدا کی طرف سے اپنا قدم
اٹھا کر ابلیس کی طرف بھاگنا شروع کیا، اور اس کا نام ہے دیماس۔ دوسرا تimotheus چوتھا باب 9ویں اور 10ویں آیت میں ہمیں اس شخص کا ذکر ملتا ہے، اور پولس لکھتا ہے، پولس رسول، کہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس موجودہ جہان کو پسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعقوب کے خط میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی رکھنا ہے؟ اور دنیا سے دوستی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سے کاموں سے دوستی رکھنا، گناہ سے محبت کرنا، وہ گناہ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سے پیار کرنا، اور دنیا سے محبت یعنی دنیا میں پائے جانے والے گناہوں سے محبت کا مطلب ہے خدا سے دشمنی۔ اور دیماس نے کلیسیا کو چھوڑ دیا، دیماس نے پولس رسول کی ہم نواحی چھوڑ دی اور گناہ میں گر گیا، برگشتہ ہو گیا، تسلیقے کو چلا گیا۔ عزیزو، کیا آپ خدا کو چھوڑ کے کسی اور راہ پہ تو گامزن نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاؤں شرارت کے لیے تیز رو ہیں اور آپ برگشتگی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کو اس گناہ سے نفرت ہے، خدا کو اس گناہ سے نفرت ہے۔ اس لیے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، خبردار، بدی کرنے والے پاؤں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ ناگہاں برباد کر دیے جائیں گے۔ آپ پڑھ لیجئے یسایہ کی کتاب، اس کا 59واں باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت، رومیو 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت، اور امثال 29ویں باب کی پہلی آیت، کہ جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتے ہیں اور شرارت کے لیے ان کے پاؤں تیز رفتار ہیں، وہ گناہ کرنے کے لیے بے تاب ہیں اور گناہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھاگتے ہیں، ناگہاں برباد کر دیے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف بمشکل قریباً 3.5 سال منادی کی، اور اس میں وہ خوبصورت تعلیم دی جو دنیا میں نہ ان سے پہلے وہ تعلیم دی گئی اور نہ اس کے بعد۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ راستہ جو آسمان پہ جاتا ہے سکڑا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں، اور وہ راستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے وہ کشادہ ہے اور اس میں جانے والے زیادہ ہیں۔ عزیزو، اگر آپ کے پاؤں شرارت کے لیے تیز رو ہیں تو آپ اس کشادہ راہ پہ گامزن ہیں، اس کھلی سڑک پہ آپ اس شاہراہ پہ آپ رواں دواں ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، واپس آئیں اور اس تنگ راستے کو اختیار کریں۔ اور یہ راستہ ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس راستے کو ڈھونڈنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس راہ نے تو آپ کو خود تلاش کر لیا ہے۔ یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کہیے ہاللیلویا، میرے ساتھ مل کے کہیے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے۔ چلنا ہے تو اس راہ پہ چلیے، چلنا ہے تو اس راستے کو اختیار کیجئے جو سچائی کا راستہ ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ تو ایسی راہیں بھی ہیں جو دیکھنے میں سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے، ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو بظاہر تو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ لہٰذا ایسی راہ سے واپس آئیں اور تنگ راستے سے چلنا شروع کریں۔ تنگ سے مراد ہے کہ مشکل تو ہے، لیکن یاد رکھیں میرے دوستو، نجات پانا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ گناہوں سے خلاصی پانا مشکل تو ہے، اور یہ مشکل کیا ہے؟ ابلیس آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں، آپ کے دل میں وہ ہم خیال ہو کر یہ بات ڈالتا ہے کہ نجات پانا ناممکن ہے۔ یسوع مسیح سے اس کے شاگردوں نے سوال کیا تھا، متی کی انجیل 16ویں باب میں کہا تھا کہ نجات پانا مشکل ہے، تو یسوع نے کہا جو کچھ انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ پھر کہیے ہاللیلویا، کہ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ انسان سے نہیں خدا سے ہو سکتا ہے، لہذا نجات پانا، تنگ راستے سے داخل ہونا، یسوع مسیح کے پاس آنا آسان ہے۔ یسوع مسیح کے لیے شرط ایک ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور کہیں کہ خداوند
میں خود سے گناہ سے نفرت نہیں کر سکتا. میں اپنی ذات میں اتنا پرفیکٹ نہیں ہوں کہ گناہ سے باز رہ سکوں. میں اپنی ذات میں اس قدر قابلیت کا اہل نہیں ہوں کہ میرے قدم جو ہیں وہ شرارت کے لیے نہ بھاگیں. لہٰذا اے خداوند یسوع مسیح، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. تو زندہ راہ ہے. میں التجا کرتا ہوں، میرے گناہ معاف کر، میری بدی معاف کر، میری شرارت کے منصوبوں کو ناکام بنا دے، میرے دل میں اپنا گھر بنا لے. اور جب آپ یہ دعا کریں گے، یسوع مسیح آپ کے گناہ معاف کر دے گا. بولی ہاللیلویا. اب میں 2 مثالیں بائبل میں سے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں مثالیں آپ نہایت توجہ سے سنیں. ایماندار بھی برگشتہ ہو سکتے ہیں، اور لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں. میرے سامنے ایک شخص کی مثال ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دی ہے. یہ تمثیل ہے. لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی جس کا ٹائٹل ہم نے خود بنا لیا، اس تمثیل کا عنوان، اور ہم نے اس کا جو عنوان بنایا وہ ہے نیک سامری. اس تمثیل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا، اور انہوں نے اسے مارا، اس کے کپڑے اتارے، اسے برہنہ کر دیا، ادموا چھوڑ کر چلے گئے. ظاہر ہے کہ اس کو انہوں نے لوٹا بھی. اور یہ شخص جو ہے جس کے بارے میں لکھا ہے، یسوع نے کہا یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا. میں یہاں پر جو روحانی معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر. یہ داؤد بادشاہ کا شہر ہے. اور یروشلم کے بارے میں یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح سلطنت کرنے آئے گا تو یروشلم کے مشرقی دروازے سے داخل ہوگا اور اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، اور ایک ملینیم تک 1000 سال سلطنت، 1000 سال تک اس زمین پر سلطنت کرے گا، اور اس کے لوگ اس کے ساتھ اس سلطنت میں شامل ہوں گے. یروشلم ایک مقدس شہر، داؤد بادشاہ کا شہر، اور ایسا شہر جس میں یسوع مسیح کا دائرہ تخت ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یسوع نے تمثیل دی کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا. اب دیکھیے، یروشلم سے یریحو کی طرف جانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ خدا کے شہر کو چھوڑ کے یریحو کی طرف. اور یریحو کے بارے میں چند باتیں بتا دوں. یریحو وہ شہر ہے کہ جب اسے فتح کیا گیا، بنی اسرائیل نے فتح کیا یشوع کی قیادت میں، تو جب یہ فتح ہو گیا تو نبی نے اس پہ لعنت دی اور کہا جو شخص دوبارہ اس کی بنیاد رکھے اور جو اس کے دروازے بنائے، اس کے گیٹ دوبارہ تعمیر کرے، اس کے بیٹے مر جائیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں سلاطین کی کتاب میں یشوع کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ خدا نے اس لعنت کو جو یشوع کے منہ سے نکلی تھی پورا کیا. اور جب اس کے پھاٹک لگائے گئے تو پھاٹک لگانے والے کا پلوٹا بیٹا مر گیا، اور جب اس کی بنیاد رکھی گئی پلوٹا بیٹا مر گیا. تو خدا نے اس شہر کو لعنتی قرار دیا تھا کیونکہ یہ بت پرست شہر تھا اور خدا سے دور تھا، اور خدا کی دی ہوئی تعلیم کے باوجود بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرنے والا شہر تھا. لہذا یہ وہ شہر تھا جس نے بنی اسرائیل کا راستہ روکا کہ وہ داخل نہ ہو. عزیزو، یسوع مسیح نے کتنی خوبصورت تمثیل دی ہے. ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، گویا بلندی سے اترائی کی طرف، بلندی سے پستی کی طرف. یروشلم سے جو خدا کا گھر، یروشلم جو سلامتی کا شہر، وہاں سے پامالی کی طرف، بدی کی طرف، اور یوں سمجھے بت پرستی کی طرف، یوں سمجھے کہ تباہی کی طرف اور لعنت کی طرف جا رہا تھا. تو ڈاکو میں گر گیا. یہاں جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے عزیزو، اگر آپ ایماندار ہو، آپ نے توبہ کی، نجات پائی، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، یسوع مسیح کی تعلیم پہ آپ عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یروشلم سے نکل کر یریحو کی طرف جا رہے ہیں، گویا آپ کی دلچسپی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کی فیلوشپ جو باپ کے ساتھ ہے اس میں کمی آ رہی ہے، تو گویا آپ روحانی اعتبار سے یروشلم کو چھوڑ کر یریحو کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے پاؤں گناہ کے لیے تیز رفتار ہیں اور آپ نچلی سطح پر
पाबंदी के साथ पस्ती की तरफ जा रहे हैं। इस बात से खुदा को नफरत है। और नतीजा क्या हुआ? जब इस शख्स ने यरूशलेम को छोड़ा, यरूह की तरफ गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मसीही कलीसिया को छोड़कर, अगर आप मसीह को छोड़कर दोबारा गुनाह की तरफ जा रहे हैं तो आपकी हालत खतरे में है। और लोग जब सुनते हैं इस आदमी के बारे में कि वो डाकुओं में गिर गया तो बाज लोग तरस से भर जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, तो भाई इसे जरूरत क्या थी कि ये यरूशलेम से यरूह की तरफ जाए? तो उसकी सजा उससे मिली। भाइयों, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर किसी और तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर आपके पांव यरूशलेम को छोड़कर, मुराद है मसीह को छोड़ के, खुदा की बादशाहत को छोड़ के, कलीसिया को छोड़ के, रोटी के घर को छोड़ के, बरकत वाले घर को छोड़ के, अपने खुदा के बदन का हिस्सा होते हुए उसको रद्द करके आप वापस बरगश्त की तरफ जा रहे हैं, तो वापस आ जाएं, वरना खतरा है डाकुओं में गिर जाएंगे, वो बरहना कर देंगे। ईमानदार भाइयों बहनों, आज वादा करें, मैं मसीह की कलीसिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कलाम से ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, हमेशा कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करूंगा। वापस आएं, जिंदगी की राह को इख्तियार किए रखें। एक और मिसाल मेरे सामने है और मैं कोशिश करूंगा कि यह मिसाल मैं सादा से अल्फाज में बयान करूं और थोड़े वक्त में बयान करूं। और यह मिसाल भी आप जानते हैं, जो यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की लूका की इंजील के 15वें बाब में। और यह तमसील का टाइटल जो है वो मुसर्रफ बेटा है। और यह तमसील यीशु मसीह ने सुनाई कि एक शख्स अपने बाप के पास आया और कहने लगा, ए बाप, जायदाद में से जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे मेरा हिस्सा अभी लौटा दे। और उसके बाप ने बेटे के असरार पर उसकी जायदाद का हिस्सा उसे दे दिया और वो अपने बाप के घर को छोड़कर चला गया। शरारत के लिए तेज रो पांव का मतलब है बाप के घर को छोड़ देना। और मैं जिस बाप की बात कर रहा हूं वो हमारा आसमानी बाप है। अजीजों, आप आसमानी बाप खुदा के तख्लीक करदा इंसान है, खुदा हमारा बाप है। लेकिन अगर आप खुदा को छोड़कर कहीं और निकलना चाहते हैं तो खतरे में है। मुसर्रफ बेटा अपने बाप के घर से निकला, रंग रलियों में पड़ गया, उस अपने बाप की दौलत को उसने लुटा दिया। और नतीजा क्या हुआ? वो उन फलियों को खाता था, उसे खाने को वो फलियां मिलती थी जो सूरों को खिलाई जाती थी। वो अपने बाप के घर से निकलकर एक ऐसी जिंदगी बसर करना शुरू कर दी जिसको हम कहते हैं नागुफ्ताबे मिजरेबल लाइफ गुजारना उसने शुरू की। लेकिन एक दिन उसे होश आई, एक दिन वो होश में आ गया। अजीजों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आप बाप के घर से जुदा हैं, अगर आप खुदा के घर से अलहदा हो चुके हैं, तो सिर्फ बेटे की तरह पछताएं। वो पछताया और उसने कहा, मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा जहां नौकरों को भी अफराद से खाना मिलता है। मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। जैसी टीवी पे एक प्रोग्राम रोज की रोटी पेश किया जाता है, तो खुदा का कलाम जिंदगी की रोटी है। तो खुदा से कहिए, खुदा तेरे घर में जो अफराद से रोटी मिलती है, मैं वापस आऊंगा और मैं वापस जाके अपने बाप से कहूंगा, अय बाप, मैंने तेरा गुनाह किया। बहनों भाइयों, अगर आपके कदम गुनाह के लिए तेज रफ्तार हैं तो खुदा को इस तेज रफ्तारी से नफरत है। और अगर आप मुसर्रफ बेटे की तरह बाप के घर को छोड़ चुके हैं, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, बेहतरीन खुशखबरी, वेरी गुड न्यूज आपको देना चाहता हूं। और वो ये है, खुदावंद यीशु मसीह आसमान को छोड़कर इस जमीन के ऊपर पहला मिशनरी बनकर आया और उसने अपनी जान उनके लिए फिदा कर दी जो गुनाह से भरे हुए, अबलीस के सताए हुए, शैतान के सताए हुए लोग थे। यानी तमाम बनी नौन इंसान के लिए अपनी जान का कफारा दिया। उसके हाथों में कील ठोंके गए, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसको यहां तक बुरा हाल कर दिया गया, जैसे यशायाह लिखता है, वो कुचला गया ताकि आप निजात पाएं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
अभी खुदा से माफ़ी मांगें और वापस आ जाएं और कहें, खुदावंद आज मैंने सुना है तुझे गुनाह से नफरत है, तुझे गुनाह के लिए उन पाँव से नफरत है जो तेज रफ्तार हैं। खुदावंद मुझे माफ़ कर, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐ यीशु मेरे दिल को अपने खून से धो दे, पाक कर दे। मेरा ईमान है कि आपने ये कलाम सुना है और खुदावंद ने आपको बरकत दी है। आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आपने आज जो कलाम सुना है, खुदा ने आपसे बात की है। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। ऐ प्यारे मुकद्दस जलाली आसमानी बाप, आज हमने सीखा है कि शरारत के लिए तेज रो पांव जो हैं, तुझे उनसे नफरत है। जितनों ने ये पैगाम सुना है वो गुनाह से बाज आएं और वो नतीजा जो गुनाह का बयान किया गया है, हलाकत से बचें, इस जमीन के ऊपर हलाकत और उसके बाद अब्दी हलाकत से बचें। ये कलाम सब जिंदगियों के लिए बाइसे बरकत हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।